length and breadth of Pakistan as a day when 77 years ago the Muslims of subcontinent gathered at Minar-e-Pakistan, which is not very far from where you all are sitting, just about. And they gathered part of the subcontinent under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali. There were students, there were laborers, female from all over, there were businessmen, teachers, doctors, engineers, and they gathered by the millions over there. And they resolved that day to journey towards freedom, political freedom and economic freedom, and free ourselves from the shackles of Hindu Samraj and carve out a new country by the name of Pakistan, where all Muslims, non-Muslims will have a peaceful land where not right is might, but merit will be the might and the right, hard work, honestly purpose will be the order of the days. So they drew from each other's heart inspiration, encouragement, and strength of that glorious hope that all our miseries and all our misfortunes will be the thing of the past, and Pakistan will be a country where every citizen will be offered equal opportunities to live a life of dignity and honor and contribute in nation building efforts and gain one's status in the society through hard work and through merit and through undying efforts. This was the resolve 77 years from today at Minar-e-Pakistan, known as Pakistan Resolution. And today, after 77 years, we are achieving yet another milestone. Today we are inaugurating the first of its kind technical and skill university in the whole of Pakistan, where boys and girls will be offered undergrad courses, degree courses, where most modern techniques and skills will be offered to the students, where faculties will be outstanding, where research and innovation will be
the core function, and where we will be finally able to churn out young talent with highest quality of skills and knowledge. And this again is a great addition to what the government of Punjab has been undertaking in the last 9.5 years. This is yet another step which will provide comfort to the souls of those millions of Muslims who have laid the life for Pakistan. This will be another step to fulfill the dream of Hazrat Qaid-e-Azam and Ghulam Iqbal. And it's never too late. Ladies and gentlemen, I am still having those fond memories of visiting Tianjin last year, and the most warm welcome which was accorded to us by the political leadership of the Communist Party of Tianjin and Tianjin University, management, vice chairman, vice chancellor, faculty heads, everybody. And when we took a round of Tianjin University, it was an eye-opener. It was one of the most modern technical university I had come across in my lifetime. And if I want to make a comparison with a university in Pakistan, I find it very difficult with who to compare. Suffice it to say that it's a great day and it's a great gift to the people of Punjab, the students of Punjab, and the students. I would like to comment my colleagues for doing great work, because I remember when we had the first interaction with the management of Tianjin University, they were a little reluctant. They were not very sure that how will this materialize, or will this materialize at all. And they were obviously very busy in doing their own great work in Tianjin. But of course, Pakistan-China friendship pushed all of us in the right direction. And of course, the leadership of the Communist Party was very, and of course, the leadership of China was extremely helpful. Our embassy, Beijing, the ambassador, Dr. Arfat Iqbal, and all of my colleagues who really contributed in this very noble project. They deserve a very, very big and please put your hands together to appreciate them. Minister Education Nana Shoes, Delta Chairman Karsashen, very hard. The Vice Chancellors from Tianjin University and other universities in China, Mr. Long, my friend, the Councillor, the Ambassador of China and Pakistan, our Ambassador in Beijing. So all of this, and Chairman PP, the Chief Secretary, everybody, the Finance Minister, the Finance Secretary, I think all of you have done a great job, And this is a great day to celebrate. And this is what differentiates, truly differentiates celebration of 23rd of March
2018 as compared to the celebration of 23rd March 1990, 1985, 1980, 1976, and so on and so forth. That then we used to make very long speeches, emotional speeches, recite poetry, stanzas of a bar, and quotes of Kalidas, and what not. But today is a day when those speeches and stanzas and poetry is being combined with practically huge quantum step, that is inaugurating a technical university for the future of this country, for the youth of this country, which is actually the future of Pakistan. 25th of December last year was another day where we celebrated the birthday of Kalidas with the inauguration of Pakistan's first kidney and liver center. So I think the souls of our martyrs, they expect from us practical demonstration of their quotes of this film at various forums and forums. So I think this is the message which obviously all of us will take away from this wonderful event. اب میں کچھ الفاظ میں اردو میں بات کرنا چاہوں گا. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آج کا بڑا ایک عظیم دن ہے. یہ یوم پاکستان ہے اور میں نے انگریزی میں بتایا, اردو میں مجھے اس کی ریپوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے دن 77 سال پہلے لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے مینار پاکستان میں حضرت قائداعظم لیڈرشپ میں, جہاں پر بنگال سے, سندھ سے, پنجاب سے اور KPK سے, بلوچستان سے, ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے. شیر بنگال بھی آئے, بڑے بڑے اور پہنچے اور پاکستان ریزولوشن پاس ہوا. اور اس کے مقاصد یہ تھے کہ ایک ملک ماضی وجود میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لایا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا, جس میں تمام لوگوں کو, مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں اس کے آئین کے مطابق مساوی حقوق حاصل ہوں گے, معاشرے میں ترقی کرنے کے اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنانے کے. 77 سال میں پاکستان 1947 میں پھر معاذ وجود میں آیا. 70 سال میں جو کچھ ہم نے پایا اور کھویا ہمارے سامنے, رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس طرح پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ رونے دھونے سے نہ غلطیوں کا ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے, وہ مزید وقت کا ضیاع ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان 70 سالوں میں جو کچھ ہم نے پایا اس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور جو کچھ ہم نے گوایا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور آج ہمیں سب سے زیادہ, اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی قوم کو ایک لڑی میں توڑنے کی, قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی. اگر کبھی پاکستان کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت تھی تو وہ آج 23 مارچ ہے. اگر کبھی پاکستان کے اندر انتشار کو ختم کر کے اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت تھی تو آج 23 مارچ 2018 ہے. اگر پاکستان کے اندر جو باہمی رنجشیں اور باہمی جو چپشیں اور مخالفتیں ہیں, بے بنیاد الزامات ختم کرنے کی ابھی ضرورت تھی تو آج اگر مہاجرائی کو اس ملک کے اندر
اور اداروں کے اندر جو یہ تناؤ ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو کانسنٹریشن ہے، اس کو کنسنٹریشن میں، مشاورت میں، مفاہمت میں بدلنے کی اگر کبھی شریک ہوئی تو آج 23 مارچ 2018 اگر سیاستدانوں کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی مثبت سوچ کے ساتھ اگر کبھی ضرورت تھی تو آج اگر اداروں کے درمیان ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنانے کی ضرورت ہے تو آج 23 مارچ 2018 جس میں پارلیمان کی جو اس کا احترام اور اس کا جو حقوق ہیں وہ ان کو سب اس کا احترام کرے، جس میں عدلیہ جو کہ اور خاص طور پر عدالت جو کہ آئین کی تشریح کرتی ہے اور فیصلے دیتی ہے اور انصاف کرتی ہے، اس کا احترام کرنے کی آپ سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس میں ادارے پاکستان جو کہ آئین پاکستان کے روح سے ملک کے اندر جب بھی ضرورت پڑے امن قائم کرنے جو کہ آئین کی شکیں اور ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کی اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ان کی عظیم قربانیاں ہیں، ان کے افواج پاکستان کے افسران کی، سپاہیوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، معاشرے کے ہر فرد جو قربانی ہے اس ملک کے اندر ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کے خاتمے کی، یہ تاریخ میں خون کے ساتھ یہ کہانی رقم کی گئی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی قربانیوں کی تاریخ رقم نہیں کی گئی، اور اس کے بعد بھی ہم آج ملک کے اندر ایک انتشار کی فضا پیدا ہونے دیں، اس کو نہ روکے تو اس سے بڑی اور سمجھتوں کی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جو لیٹسٹ سینسس کے مطابق ہمارے ملک کی اس وقت جو آبادی ہے وہ تقریباً 22 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ گئی، اور یہ بات ایک کوئی راز نہیں کہ ہماری آبادی کا جو سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے، یعنی 15 سے لے کے 30 سال تک 60% جو ہماری آبادی ہے وہ اس بریکٹ میں آتی ہے، اور اگر ان کروڑوں نوجوان، کروڑوں قوم کی بیٹیوں کو اور بچوں کو اگر ہم نے اس طرح کی یونیورسٹیاں نہ بنانی تھی جہاں پر نالج بیسڈ ایجوکیشن ہو، جہاں پر ان کے ہاتھ جو ہیں وہ عظیم معمار بن رہے ہیں قوم کے، جہاں پر ان کو ایک بہت جدید وہاں پر سلیبس مہیا کیا جائے، بہت اعلیٰ ٹیچرز مہیا کیا جائے، بہت اعلیٰ ٹریننگ مہیا کی جائے، اس طرح کی یونیورسٹیاں کوئی پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی، سینٹر نہ لگائے، زراعت کو نہ دیا جائے تو یہ جو یوتھ ہے یہ ایک سیلاب بن جائے گا، یہ ایک ایسا انقلاب بن جائے گا جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر آج ہم اپنی ڈیڑھ کی مسجد بنانے کی ہم نے باہمی جو انتشار پیدا کیا ہے، سیاستدانوں نے اپنے اندر 1.5 کی مسجدیں بنا لی اور ان کے اندر ایک بدقسمتی سے ہر طرف انتشار نظر آتا ہے، حالانکہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اندھیرے دور کرنے کا، بجلی کے منصوبے لگ گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں میں بلا خوف ترتیب کہتا ہوں، بلا خوف ترتیب کہتا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ سرعت کے ساتھ، اس سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ، اس کی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کبھی آج تک اس طرح کی نہ منصوبہ بندی ہوئی، نہ کبھی اس طرح کی یعنی پریکٹیکل عملی شکل میں یہ منصوبے لگائے گئے، اور نہ ہی اس طرح کی شفافیت کبھی دیکھتی، نہ قانون میں سنی، اور آج بجلی کی لوڈ سے ختم ہونے کو ہے، اور اس طریقے سے ترقیاتی منصوبے
اس کے بعد یہ انسرٹنٹی، اس کے بعد اداروں کے درمیان مفاہمت کا نہ ہونا اور مخاطبت اور محاذ ہے، یہ سلوک قاتل ہے۔ یہ پاکستان کی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ میری آج کے دن جب پاکستان کا ایک عظیم دن ہے، جب 1940 میں مینار پاکستان میں قرارداد پاس ہوئی تھی اور پوری سب کانٹیننٹ مسلمانوں نے وہاں پر جمن جمع ہو گئے اور پھر عظیم قربانیاں دی گئی، لاکھوں لوگوں نے سمندر کے دریا پار کیے۔ آج ان کی روح کو اپنے سکون کو جانا ہے اور ان کو روح کو تڑپانا نہیں ہے۔ تو ان نیم پاکستان، خدا کے لیے، پاکستان کے لیے آئے ہیں، اکٹھے ہوں اور اپنے ذاتی پسند اور ناپسند سے اوپر اٹھے، اپنی ذاتی مخالفتوں سے اوپر اٹھے اور پاکستان کے مستقبل کو سامنے رکھ کر سوچیں اور دیکھیں۔ اس ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارنے کی سوچیں۔ محکوم آج ہم محکوم قوم اس لیے کہ we are not economically independent، اس لیے ہم محکوم ہیں۔ کیا یہ تھا وہ سوچ اور یہ تب وہ خواب جو حضرت کائنات نے دیکھا، جس کی تصویر یہاں پر میرے اس کمرے میں پڑی ہے، وہ کتنی ایک سوچ کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا میں نے سوچا تھا یا اقبال نے سوچا تھا یا لاکھوں مسلمانوں نے سوچا تھا کہ ان قربان نہیں۔ وہاں پر مینار پاکستان میں وہ بھی پاکستانی موجود تھے، وہ بھی مسلمان موجود تھے جن کا پاکستان کی سرحد سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہزاروں کی دور تھے، ہزاروں کی دور تھے، مگر وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ بھی پاکستانی کہہ رہے ہیں۔ اس عظیم یعنی سوچ اور عظیم تاریخ کے بعد آج پھر ایک قوم میں ہے اور ایک سوچ میں ایک سرکل میں ہم دائرہ بار بار کاٹ رہے ہیں۔ یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا، یہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ اس لیے میں آج یہ کہوں گا کہ آئیں ہم مل بیٹھیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے جو آئینی حقوق ہیں ان کا احترام کریں اور مل کر معاملات کو حل کریں کہ پاکستان یہ خداداد ملک پاکستان یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ 22 کروڑ مسلمان، 22 کروڑ پاکستانی کا ملک ہے جہاں پر مسلمان بستے ہیں، جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں، جہاں پر مختلف مقام فکر کے مسلمان ہیں، جہاں پر ہندو ہیں، جہاں پر عیسائی ہیں، جہاں پر سکھ ہیں، اور یہ سب مل کر یہ پاکستان کہلاتے ہیں۔ ہمیں آج غصے میں، ہمیں آج ایجوکیٹڈ مائنڈ سے ہمیں اغیار کا مقابلہ نہیں کرنا کہ ایجوکیٹڈ مائنڈ اور غصہ وہ صحیح نتیجوں پر پہنچانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہمیں آج غصے کے ساتھ، ہمیں آج عقل کے ساتھ، ہمیں آج فراست کے ساتھ، ہمیں آج شرف کے ساتھ اغیار کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت سائنسی بنیادوں پر بہت ترقی کر چکے ہیں۔ یہی جو ٹیکنالوجی آج ہم 70 سال بعد لے کے آ رہے ہیں، وہ کئی سو سال پہلے وہ ان حدوں کو قبول کر چکے ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی سائنسی آلات سے اپنے آپ کو راستہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس جدید اسلحہ کے ساتھ لیس کرنا ہوگا، اس جدید نالج کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیں امپاور کرنا ہوگا، تب ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کا مقابلہ کرنے ہوگا کہ ہمارے اندر خلوصات نہیں، انتشار نہیں، بلکہ اتحاد اور اتفاق ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کا احترام ہم کریں گے، ہم پانی جو رنجیں ان کو ختم کریں گے، خطوطوں کو ختم کریں گے۔ یہ باتیں ہم 70 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج اس سے زیادہ کوئی نازک موقع ہے، نازک موڑ ہے کہ ہمیں یکجہت کرنا پڑے گا۔ صحیح معنوں میں ہمیں بال اور قائد کا صفائی کرنا پڑے گا اور اپنی جو ہماری جو ذاتی انا اور لائکس اور ڈس لائکس اس کو ایک طرف رکھ کر ہمیں خلوص دل کے ساتھ
ایک دوسرے پر شروع ہونا پڑے گا اور مل کر اپنی سٹریٹجی کو بنا کر ہم انشاءاللہ اس ملک کو عظیم بنائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. بہت سارے ملک ہم سے بہت پیچھے تھے, ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم اس ریس سے بہت پیچھے رہ گئے. خدا کا موقع ہے کہ ہم ریس سے بالکل نکل جائیں. اللہ نہ کرے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملے. لہٰذا آئیں, لیٹس revive those great memories of 1940 at Minar Pakistan. Let's go to those speeches made by our founding fathers. Let's recite those stanzas of Ramayana Park. تمنا آپ لوگوں کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آپ لوگوں کی ہے اگر گلزار ہستی میں, سوچا تمنا آپ لوگوں کی ہے اگر گلزار ہستی میں, جو کاموں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خود کر دے. اس سے بڑی کوئی فلسفی وہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر زندگی اس بات میں اگر ہم نے اپنا عزت پانی ہے, محنت کی پہنانی ہے, تو پھر وہی راستہ اپنانا پڑے گا جو پھول اپناتا ہے کہ کام تو بھری زندگی سے وہ گزرتا ہے. اس کے بغیر پھول نہ پیدا ہوتا ہے اس کی خوشبو پیدا ہو سکتی ہے. تمنا آپ کی ہے اگر گلزار ہے تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خود کر دے اور نہیں کے سامنے خود ڈال دے. چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار ہونا چاہیے. ابھی میں باتیں کر رہا ہوں یہی چیز کا جو دوسرا ہے کہ وہ جو جنگ آزادی تھی جس کو سامراج وہ کہتے ہیں منشی کہتا ہے یا بغاوت کہتا ہے, ہماری جنگ آزادی 1857 کی جس کو سامراج کہتا ہے غلط تھا. تو کیا ہوا کہ اقبال کہتا ہے کہ تم سامان ناپ کے تم بن گئے, تمہیں کیا ہوا کہ دنیا میں اپنا جھنڈا گاڑنا تھا, تمہیں دنیا میں ترقی کرنی تھی, تمہیں دنیا میں بہت آگے جانا تھا, تمہیں دنیا میں اپنا شرق و غرب میں اپنا ایک عظیم اپنا ڈرون بنانا تھا. تم آج انگریز کٹوتی بن گئے ہو اور کبھی وہ اپنی ٹوپی ڈالتا ہے اور کبھی گلے کا ہاتھ ڈالتا ہے. یہ تمہارا مسلمان, یہ تمہارا سیوا نہیں تھا, یہ تمہارا پیغام نہیں تھا, یہ تمہاری منزل نہیں تھی. تو ایک بار 80 سال بعد آج کی یہ جو اشارہ ہے وہ دلوں کو گرماتے بھی ہیں اور خون کو دوڑاتے ہیں. بطور ایک قوم, پاکستانی قوم, ہم اٹھ کھڑے ہیں, آج کو ہم دنات پڑے پر امری جامع پہنا. جس طرح آج یہ یونیورسٹی الحمدللہ آج اس کا قیام عمل میں آیا ہے, یہ پہلے سارے مدعے پنجاب کے تعاون چین کا ہے جس کے ہم بے حد شکر گزار ہیں. جب تعاون چینی حکومت کا ہے, چینی یونیورسٹی کا ہے, چینی اداروں کا ہے, چینی کمیونسٹ پارٹی کے پیسے پاکستان کے پنجاب کے ہیں, کسی سے ہم نے نہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہی راستہ 70 سال پہلے اپنا لیتے کہ وسائل اپنے پیدا کریں اور جہاں سے بہترین انوویشن ٹیکنالوجی اور نالج ہے وہاں سے لے آئیں, تو آج باخدا میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا وجہ ترتیب آج ہم کیا کہتے ہیں کہ پودے تھوڑی دیر کو چھوٹ